बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। आज का जो करंट अफेयर्स है नाज़रीन, उसमें हम बात करेंगे कतर में वर्ल्ड कप की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से। कैसा क्या हुआ उस इफ्तिताई तकरीब में कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कतर में आपको जैसे पता है कि वर्ल्ड कप जारी है और वहाँ पर एक इंतहाई शानदार तरीके से उन्होंने, ये पहला मुस्लिम कंट्री है जो कि मेज़बानी कर रहा है दुनिया वर्ल्ड कप के लिए। इससे पहले किसी मुस्लिम दुनिया ने इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी नहीं की। नाज़रीन, ये वो वर्ल्ड कप है जहाँ पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आके आपको ऑब्जर्व करते हैं कि जिस मुल्क में हम जा रहे हैं वो मुल्क कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, उसका कल्चर कैसा है, वो दुनियाएं बाकी दुनिया के बारे में क्या अपनी ऑब्जर्वेशंस रखते हैं। नाज़रीन, आपको मैं सबसे पहले बात ये बताता हूँ कि इफ्तिताई तकरीब जब हुई तो उसने सबको शशदर कर दिया, हैरान कर दिया पकड़ के। कैसे कि हुआ क्या, सबसे पहले उन्होंने इफ्तिताई तकरीब में कुरान पाक की तिलावत की, सूरह रहमान की तिलावत हुई। वो सूरह रहमान की तिलावत कैसे होती है कि बच्चे हैं वो एक अपने पुराने स्टाइल से उन्होंने बच्चे बिठाए हुए हैं ग्राउंड में और एक एक बूढ़ा सा उस्ताद है जो एक लाठी लेके बैठा हुआ है और एक बच्चा सूरह रहमान की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करता है और उसका उस्ताद उससे बातें करता है। वो एक कारपेट सा बिछाया रग सा बिछाया हुआ है और उस पे वो बैठा हुआ है बंदा और उनको तालीम दे रहा है और साथ साथ कमेंटेटर इस बात को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। इसके बाद रवायती तरीके से इफ्तिताह होता है। उस रवायती तरीके से इफ्तिताह होने के बाद कतर ने जितने वहां पर स्टेडियम बनाए नाज़रीन, वो सारे अपने कल्चर के हिसाब से बनाए। कोई खेमा स्टाइल का बनाया हुआ है, कोई समुद्री स्टाइल का बनाया हुआ है। तो उन्होंने हर तरीके से कोशिश की है कतर ने कि अरेबियन कल्चर को पेश किया जाए। इसमें ऑर्गेनाइज करने से लेकर इनामी रकम तक हर चीज महंगी है। दुनिया से वो मकाम हासिल हुआ कि जो कि अब तक के करवाने वाले वर्ल्ड कप में लगे बड़े बड़े यूरोपियन ममालिक हैं जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे वर्ल्ड कप करवाए, मगर जितना महंगा इस वर्ल्ड कप को गिना जा रहा है किसी को नहीं गिना जा रहा था। नाज़रीन, इसके बाद आते हैं दो लोग। उन दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन? एक हॉलीवुड सुपरस्टार मॉर्गन फ्रीमैन और दूसरा आता है गायब मिफ्ता जो एक स्पेशल पर्सन है। नाज़रीन, उस वो बच्चा, वो लड़का जब वो इफ्तिताई तकरीब में आता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक जीते जागते इंसान हैं, मगर होता क्या है कि हमें उस चीज़ की शायद कदर नहीं होती। वो बच्चा, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि वो बच्चा आता है, दुनिया हैरान रह जाती है कि ये किस तरह ये मुमकिन है। उसका सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला धड़ है, नीचे वाला उसका कोई हिस्सा नहीं है। वो बचपन से ही ऐसे पैदा हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला हुआ और वो बच्चा पैरालाइज हो गया। उसकी माँ उसे लेके जाती रही स्कूल्स में दाखिल करवाने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल केस था। उसे किसी स्कूल ने दाखिला ना दिया, इस मिफ्ता गायब को, और उसकी माँ को बिलाकर एक स्कूल में इसको दाखिला करवाने की इजाज़त मिल गई और वो पढ़ना शुरू हो गया। उस बच्चे ने अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, इवन कि वो कतर से उठा यूके तक पढ़ने के लिए भी गया, वहां से भी उसने तालीम ली, पढ़ता रहा वो बच्चा। उसके बाद उसने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके एक चैरिटी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक फाउंडेशन बनाई। जब तक कि आप उस बीमारी में या कुछ जो आपके बीत रही होती है वो ना हो, आप दूसरों का शायद उतना एहसास नहीं कर सकते। उस बच्चे ने ये बनाई, ये फाउंडेशन बनाई और वो माजूर लोगों को, क्योंकि वो खुद माजूर था, वो माजूर लोगों को व्हील चेयर भी फ्राहम करता था। इसके बावजूद भी उसने हिम्मत ना हारी। वो अपने हाथों पे ग्लव्स पहन के, क्योंकि वो माजूर था, अपने हाथों पे ग्लव्स पहनकर वो बच्चा फुटबॉल भी अपने सिर्फ बॉडी के ऊपर रख के फुटबॉल भी खेलता था। शायद उसकी ये अदा किसी को पसंद आई और उसे इस इफ्तिताई तकरीब में बुला लिया गया। फिर क्या होता है नाज़रीन, फिर मुकालमा होता है। किस किस का? मॉर्गन फ्रीमैन जो कि हॉलीवुड स्टार है और आपके साथ इसका मुकालमा होता है गायब मिफ्ता का। आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। सबसे ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ, फिर अगले इनकी फुटबॉल के वर्ल्ड कप की तरफ भी आते हैं। तो मॉर्गन फ्रीमैन उससे पूछता है कि अगर सिर्फ एक ही रास्ता मान लिया जाए तो इतनी जुबानें और सकाफतें कैसे इकट्ठी हो सकती हैं, कैसे ये हम गैदर हो सकते हैं। गायब जो है मिफ्ता गायब, वो कुरानी आयात में कुरान पढ़ के उसका जवाब देता है और फिर उससे बात करता है।
وہ کہتا ہے ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ہم زمین پر قوم اور قبیلے کے طور پر بکھرے ہوئے ہیں، تاہم ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں اور اختلافات میں خوبصورتی بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ بڑی پیاری۔ اب یہ مکالمہ چل رہا ہے، پھر مارگن فری مین اس سے پوچھتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس لمحے میں جو چیزیں ہمیں متحد کرتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ ہم کس طرح اسے آج سے زیادہ دیر تک مثلا اسے لانگ ٹرم ہم اسے قائم رکھ سکیں۔ اس کے بعد غائب مفتاح بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم برداشت کے ساتھ، ہم رسپیکٹ کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں ایک بڑے سے گھر میں، جیسے کہ وہ عرابین ایک بہت بڑا ٹینٹ ہوتا ہے، وہ جب بھی صحرا میں جاتے ہیں تو وہ ایک ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور سارا خاندان اس میں سما جاتا ہے۔ اس سے ایک اسپیشل ورڈ کا نام دیا گیا ہے بیڈوئن۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ٹینٹ ہے جہاں پر ہم جہاں بھی ہم جاتے ہیں اسے بلڈ کرتے ہیں اور وہ گھر بن جاتا ہے، اس گھر میں ہم جا کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد مارگن فری مین پھر اس سے مکالمہ کرتا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا، فری مین اسے کہتا ہے سو وی گیدر ہیئر ایز ون بگ ٹرائل اینڈ ارتھ از دا ٹینٹ اینڈ وی آل لیو ان، کہ ہم اس پورے بہت بڑے ٹینٹ میں، اس ارتھ میں ہم رہ رہے ہیں۔ غائب مفتاح کہتا ہے ہاں، اور مل کر ہم پوری دنیا کو ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے ایک آواز بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ دونوں کا مکالمہ ہوتا ہے اور ورلڈ کپ کی تقریب کا افتتاح ہوتا ہے اس معذور بچے سے۔ آپ دیکھیں کہ جو قومیں یا جو ملک اپنے ان اسپیشل لوگوں کا خیال رکھتی ہیں ان کے اوپر خدا کی کوئی خاص برکت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھیک منگوا لی جاتی ہے، اس سے نہیں برا سمجھا جاتا، یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی ایسے معذور بچے سے کوئی اچھا کام لے لیں۔ ہر وقت ہمارے لیے وی آئی پی کلچر، وی آئی پی ذہن بن گیا ہے۔ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور یہ میرے اور آپ سب پر، ہم سب پر ایک امتحان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد قطرے امیر آتے ہیں، وہ آ کے اس پورے اپنے عربک میں، انگلش میں بھی بات کر سکتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر نہیں، انہوں نے عربک میں بات کی۔ یہ کمپلیکس ہماری جیسی قوموں کو ہوتا ہے جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انگلش سے ہی دوسروں کو امپریس کیا جا سکتا ہے، ایک ہی زبان سے ہم دنیا کو امپریس کر سکتے ہیں۔ انہیں ایسا کوئی کمپلیکس نہیں تھا۔ اس بندے نے عربک میں سپیچ کی، شکریہ ادا کیا، تمام ٹیموں کا ورلڈ کپ کا افتتاح ہو گیا۔ اس ورلڈ کپ میں جو خاص بات ہوئی وہ کیا ہوئی؟ قطر نے اعلان کیا کہ یہاں پر شراب نوشی منع ہوگی، کوئی بندہ یہاں پر شراب نہیں پی سکتا سڑکوں کے اوپر یا یہاں کہیں کلب میں جا کے، کلب ہے کو نہیں، انہیں کا یہاں کسی قسم کا یہ کام نہیں ہوگا۔ ایک مخصوص ٹائم کے لیے، جتنی دیر ورلڈ کپ ہے وہ 15 دن، 20 دن یا مہینہ چلے گا، ہم اپنے کلچر کو چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قطر والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں، بڑے کور آف دا ہارٹ کریں گے، مگر آپ کو ہمارے کلچر کی بھی عزت کرنی پڑے گی۔ یہاں پر مختصر لباس پہننے پر پابندی ہوگی۔ قطر وہ دنیا کا وہ ملک ہے جس کے لوگ سب سے زیادہ امیر ہیں، اگر اس کی پر کیپٹل لگا لیں تو لاکھوں ڈالر میں ان کی پر کیپٹل بنتی ہے، مگر کوئی کمپلیکس نہیں، اپنا ڈریس، اپنا سارا کلچر، کچھ نہیں چینج۔ ہاں ایک ایونٹ ہے، اس ایونٹ کو ایونٹ کے طور پہ لیا گیا، مگر اس کا یہ نہیں ہوا کہ یہاں پر کلچر ہی چینج کر دیں، یہاں پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ تبدیل کر دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے اپنے کلچر کا خیال رکھا ہر طریقے سے۔ ایون میں نے بتایا نا، یہ افتتاحی تقریب تھی، اپنا کلچر ریپرزینٹ کرتے رہے، اور یہ آپ کے پاس دنیا کو بتانے کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ ایک مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا رہ رہی ہے، گو کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، مگر پھر بھی دنیا کو اگر آپ کا نہیں پتا، مگر اس ایونٹ کے بعد دنیا کو قطر کا اور عربین کلچر کا بھی پتا چل گیا کہ عربین کلچر ہوتا کیا ہے۔ انہیں کسی چیز کی فکر نہ تھی، نہ مغرب کی، نہ ان کی ناراضگی کی، کسی چیز کی فکر نہ تھی۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تو ہم جیسے لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے، برطانیہ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، شاید ہمیں اتنی اس کو پرواہ نہیں ہوتی جتنا ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہود و نصرانہ ناراض ہو جائیں۔ اور قرآن بالکل واضح طور پہ فرماتا ہے کہ یہود و نصرہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی زندگیوں میں ہمارے جو حکمران ہیں یا جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یار امریکہ نہ ناراض ہو جائے، برطانیہ نہ ناراض ہو جائے، یورپ سے ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہے؟ صرف اور صرف پیسہ ہے، کہ ہمارا پیسے کا لین دین ختم ہو جائے گا، ہمارا فلاں کام رک جائے گا، ہم پہ پابندی لگ جائے گی۔ دیکھیں یہاں پر تو قطر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا سب کچھ، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کو سٹینڈ دیا ہوا تھا۔ وہ صحیح کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب صحیح کہتے ہیں کہ بیگر کین ناٹ بی چوزر۔ اگر کبھی سوچا کہ اس قوم کو بیگر بنایا کس نے ہے،
یہ اس عوام نے بنایا، یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ اور کلچر یہ تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ ایک کلچر، ایک اور ہمارے مسلمان دوست ہیں، ملک ہے عربک دوست ہے، عربک سرزمین، جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو 1450 سال پہلے اس ساری چیزوں کو ممانعت فرمائی، منع فرمایا ہر چیز کا، آج وہی چیز وہاں پر شروع ہو گئی ہے۔ وہاں پر ہیلووین ہو رہے ہیں، ہیلووین، چڑیلوں کے، یہ جنوں کے یہ کلچر اپنائے جا رہے ہیں۔ مثلا کس کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف امپریشن دے رہے ہیں، ایک قطر ہے اور ایک اور ہمارا مسلمان ملک ہے، کہ ہم ایک امپریشن دے رہے ہیں یورپ کو یا ویسٹ کو کہ دیکھیں ہم کتنے آزاد خیال ہیں۔ آزاد خیالی ان چڑیلوں کے ساتھ ہونی تھی، چہروں کے حلیے چینج کر رہے ہیں، ڈریس چینج کر رہے ہیں۔ مثلا وہاں پر ثقافت کے نام پر وہاں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں بول رہا۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں، ایک پاک زمین ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں، ہم اپنی ہر طریقے سے اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں، مگر وہاں پر اب معاملہ یہاں پر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے ملک ان کا ہے، مگر نہیں، وہ ملک مسلمانوں کا بھی ہے۔ وہاں پر ثقافت کے نام پر ناچ گانے بھنگڑے ڈانس ہر چیز سرعام ہو رہی ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں، ہر وہ چیز کی جا رہی ہے جس سے یہود و نصارہ خوش ہو، وہ خوش نہیں ہو رہے، وہ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور حیران ہوں میں علماء کرام کے اوپر، جو کہ یہاں پر بیٹھ کے ہر ایک پر کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہر وقت ہم لوگوں کو کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ ان کی جرت نہیں ہوئی ایک لائن بولنے کے اوپر کہ ہم وہاں پر بولیں جہاں پر ضرورت تھی۔ کیوں؟ ان کا مال پانی بند ہو جائے گا، ان کا داخلہ وہاں بند ہو جائے گا، ان کی جرت نہیں جہاں پر بیٹھ کے میں دین و اسلام کے لیکچر دیتے ہیں۔ یہ بھی حق سچ کی زبان سے، یہ بھی حق سچ کی بات زبان سے نکالنی تھی نا، کلمہ حق نکالنا تھا کہ وہاں پر غلط ہو رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پاک سرزمین صرف مخصوص لوگوں کی نہیں ہے، وہ سب کی ہے، مگر ایسا ہوا نہیں، کیونکہ یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہم کفر کے اور یہود و نصارہ کے فتوے لگا سکتے ہیں، یا یہودی ایجنٹ ان کے فتوے لگا سکتے ہیں، منہ سے ایک لفظ نکل، روز ہم ٹی ویوں پہ دیکھتے ہیں، ایون ہمارا مین سٹریم میڈیا بھی اس پہ بات کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مال پانی بند ہو جائے گا۔ بہرحال آئی ایم ویری امپریس کہ قطر نے جیسا ورلڈ کپ اور جس کلچر کے ساتھ اس کو پیش کیا، یہ مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور مجھے امیر قطر کی ایک سب سے اچھی بات یہ لگی، انہوں نے کہا یہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا ورلڈ کپ ہے۔ مجھے اس بات کو بڑا، میرا نا دل خوش ہوا، میں بڑا موٹیویٹڈ ہوا۔ کوئی تو ہے جو مسلمانوں کے لیے بول سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلاں کے لیے یہ ورلڈ کپ ہے، انہوں نے کہا پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ورلڈ کپ ہے۔ پیسہ بھی لگایا، اتنا پیسہ لگایا، دے بھی رہے ہیں، کمایا بھی ہوگا، کمانے سے زیادہ انہوں نے خوشی ان کے چہروں پہ ایسے چلکتی تھی کہ آج ان کے لیے بہت کوئی عید سا سما ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ انہوں نے محنت کی، 10 سال اس ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے لگائے، بلینز آف ڈالرز لگائے، ارینجمنٹس کیے، بہترین دنیا سے لوگ ہائر کیے کہ اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، اور وہ آرگنائز ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ قطر کا ورلڈ کپ بخیریت و عافیت ہو جائے اور انہیں بہت ساری یہاں پر کامیابی ملے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔